मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप हैं वक्त न्यूज़ के साथ। आपके फेवरेट प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज पे आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा आलमा और मैं हूँ आपके साथ अमीर अब्बास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं नवाए वक्त की अहम तरीन खबरों पर, उन खबरों पर तबसरे और तज्ज़िये शामिल करते हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं मियाँ सैफ रहमान साहब। अक्सर हमारे शो की ज़िन्नत बनते रहते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। मारूफ तज्ज़िया-निगार सहाफ़ी और आजकल ये वाबस्ता हैं द नेशन के साथ। आप इनके कॉलम वहाँ पर अक्सर पढ़ते होंगे। और न्यूज़ लाउंज में सबसे पहले बढ़ते हैं नवाए वक्त टुडे की जानिब। और नवाए वक्त टुडे की सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ेंगे जी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसी पर नजरसानी करे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये कहना है एजेंसियों के असर रसूख से पाक इंतखाबात ज़रूरी हैं। निगरान हुकूमतों के लिए मुशावरत शुरू कर दी। बलोचिस्तान का मसला बलोचों की हकीकी क़यादत से मिल बैठ कर ही हल हो सकता है। एनर्जी, इकॉनमी, एजुकेशन हमारी तरजीहात हैं। हंग पार्लियामेंट महज 22 हल्कों की ख्वाहिश है। इसके साथ साथ एक और ख़बर भी शामिल करते चलें। आम इंतखाबात में इत्तेहादियों से मिलकर मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। बल्दियाती इलेक्शन पहले होने चाहिए, सदर मुमलिकत का ये कहना है। इलेक्शन वक्त पर होंगे, इत्तेहादियों के खिलाफ बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 5 लोग पंजाब से आकर सिंधियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में बल्दियाती निज़ाम के लिए 2 माह में कानून साजी होगी। इस वक्त मैं बात करना चाहूँगी स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमान से और जानना चाहूँगी कि नून लीग का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि एजेंसियों के असर रसूख से पाक इंतखाबात चाहते हैं और सदर मुमलिकत जो हैं उनका ये कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है पहले होने चाहिए, जबकि सियासी जोड़ तोड़ जो है वो भी शुरू हो चुका है। काफ लीग ने सदर मुमलिकत और फिर नून लीग से मुलाकात का इंकशाफ किया। देखें, जोड़ तोड़ तो शुरू है सब की तरफ। अब चूँकि इलेक्शन ईयर आ रहा है आगे, बल्कि इलेक्शन का अब वो सारा एटमोसफियर बन चुका है, तो सारी पार्टीज़ को अब एक ही जोर वो लगा रही है जी हम किसी तरह को जोड़ तोड़ कर लें। बल्कि आप देखें कि काफ लीग के लोगों ने कल चौधरी परवेज़ लाई कसूर के दौरे पर गए, उन्होंने बकायदा अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया कि ये साहब हमारे उम्मीदवार होंगे। बल्कि ये एक दूसरे को प्रीएम्प्ट करने की जैसे कोशिशें हो रही हैं कि जी हम जैसे अब फारूक सत्तार साहब और MQM का वफ्द भी अब नून लीग को मिल रहा है। ये इस वक्त कोशिशें ऐसी हो रही हैं कि अगर किसी का इत्तेहादी तोड़ लिया जाए, जैसे हमारे अखबार में भी होता है कि एक अखबार दूसरे अखबार के बंदे वो प्रोफेशनल मार्केट में आता है तो वो जरूर जोड़ तोड़ हमारा एक कौमी खासा भी रह गया है। ये और सियासत में भी है, हमारे मीडिया में भी है, हर तरफ ही है। लेकिन बहरहाल इसमें देखें खुली आज़ादी है, ये कोई ऐसा जुर्म तो नहीं है। अगर कोई शख्स या कोई इदारा या कोई अगर पार्टी आपने किसी के साथ इत्तेहाद करना चाहे तो उसको खुला मैदान उसके सामने है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, इसमें कोई कवानीन की पाबंदी नहीं है कोई ऐसी। लेकिन यह है कि जो भी काम करें अवाम की बेहतरी के लिए करें। लोगों की अब ये तवक्कुआत हैं कि ये जो हर रोज़ के नारेबाजी है, बल्कि मुझे याद है आपने जो अभी खबर बताई जो नवाज शरीफ साहब का बयान है, ये मैंने बल्कि नवाज शरीफ साहब को, मेरे और भी दोस्त थे जो सहाफ़ी सारे साथ मेरे थे, और मैंने उन्हें पूछा कि मियाँ साहब आप अक्सर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में गिला करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। तो मैंने कहा क्या एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा हुआ है कि आप सब मिलकर सारी क़यादतें आप सब मिल जाएं, अगर सियासी क़यादतें, अवाम का सपोर्ट आपके पीछे है, अवाम का मैंडेट, इतनी बड़ी ताकत है। तो उन्होंने कहा हाँ आपका सवाल तो बड़ा बिल्कुल जायज़ है। मैंने कहा जी मैं तो सवाल का जवाब चाहता हूँ। तो फिर मियाँ साहब कभी कभी चूंकि लाल सुर्ख तो वैसे ही बड़े हैं, वो मजीद लाल सुर्ख हो जाते हैं कुछ सवालों के जवाब में। बंदे भले हैं, बड़े अच्छे मासूम किस्म के पॉलिटिशियन है, लेकिन आप भी क्योंकि मियाँ है वो भी मियाँ है तो आप इसलिए तो नहीं कह रहे नहीं, वो और तरह के मियाँ हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी बात की आपने मियाँ जो है ना, मियाँ जो है उनकी भी बहुत सारी कैटेगरीज पाई जाती है। अल्लाह रहम करे, बड़े अजीबोगरीब और डेंजरस किस्म के जो है हमारे मुआशरे में मियाँ पाए जाते हैं। मेरा नून लीग की तरफ हरगिज़ इशारा नहीं है जी, मैं आपके खवातीन के जो मियाँ हैं उनकी तरफ इशारा हो रहा है। वो उनके लिए डेंजरस होंगे, लेकिन वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके कैसे आपस में। नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा जी पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसी पर नजरसानी करे। तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से जिस तरह से इमरान खान कहते हैं कि नहीं लड़ना चाहिए, कुछ और भी कुव्वतें कहती हैं कि अपनी ही कौम और अपनी ही अवाम के खिलाफ अपनी फौज का लड़ना जो है वो कुछ मुनासिब दिखाई नहीं देता। तो नवाज शरीफ साहब, जिस तरह आपने कहा कि आपकी भी मुलाकातें होती रही होंगी उनसे, उनकी दहशतगर्दी के हवाले से जो पॉलिसी है वो क्या पॉलिसी कभी सामने खुलकर आई नहीं है नून लीग की पॉलिसी? खुलकर नहीं आई। ये असल में हर पार्टी जो है वो अपना अपना कैश करा रही है इस वक्त। जो हालात को वो देख रही है कि इस वक्त टाइट कॉर्नर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क़यादत में वो बैठे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि जी हम अगर कोई इस तरह का किरदार अदा करें कि हम कहें जी सारी नाकामियां इनके जिम्मे डाल दें, पुटिंग ऑल द एग्स इन देयर बास्केट, उन्हें कह दें कि जनाब सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये इतना बिगाड़ पड़ा हुआ है। देखिए हमारे यहाँ असलहे की जो रेल है, आतिशी असलहे की, और कबायली इलाकों में जो आपके यहाँ वो एक सेफ हेवन्स बन चुके हैं
کہ وہاں پہ یہاں سے لوگ دہشت گردی کر کے وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں اور قوانین کا اطلاق نہیں ہے یہاں کے وہاں پہ. یہ اس چیز نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے ہمارے ہاں, بلکہ میں اپنے کالمز میں بھی لکھتا رہا ہوں کہ اگر امریکہ اور روس یہاں پہ نہ بھی آتے ہم اسی طرح کی دہشت گردی کا شکار ہوتے. ہم عوام کی میں بات کر رہا ہوں, ذکر کرنا چاہوں گی کہ ایسے 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے عام سی ڈسکشن ہو رہی تھی, اس میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ جی کہ ایک ہی لائسنس پہ میں نے تو 3-3 4-4 گنیں رکھی ہوئی ہیں, میں نے تو فلاں پستول بھی رکھا ہوا, میں نے تو فلاں بھی کلاشنکوف بھی رکھی, اور ایک ہی لائسنس کے اوپر. اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ہمارے ایک عام آدمی جو ہے اس کے بارے میں یہ اس کی رائے اور اس کا کانفیڈنس دیکھ کے تو میں ایک دم مطلب اتنی اور قانون کا دیکھیں جی, میں تو بلکہ ہنس کے کہتا ہوں, میرے دوست بعض کا بڑے لائرز سارے میرے دوست, میں کہتا ہوں رول آف لا تو ختم ہو گیا, رول آف دا لائر آ گیا. ہاں جی, اب تو یہ ہے کہ آپ وہ لائر آپ کا دوست ہے تو یہ ویسے یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. مجھے ایک پولیس آفیسر ملے برطانیہ کے, وہ کہنے لگے جناب آپ اپنے لائرز کو کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے سے بڑے جرائم پیشہ آدمی کو if he holds a brief for him تو وہ جا کے ان کو چھڑوا لیتے ہیں, وہ دلائل کو اس طرح وہ توڑ مروڑتے ہیں. وہاں بھی جوڑ توڑ ہوتا ہے, توڑ مروڑ, وہاں جوڑ توڑ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی وہاں اگر آپ کوئن پہ بھی حملہ کر دیں اور اگر آپ اچھا لائر رکھنے کی سخت رکھتے ہیں تو آپ اس میں سے بھی نکلیں گے. پیشہ ہی ایسا ہے نا, ایک پیشہ ہی ایسا ہے. وہ ظاہر ہے وہ اپنا الفاظ کا جو سارا, اصل میں جو ہمارا بگاڑ ہے وہ قوانین یکساں ہونے چاہیے پورے ملک کے اندر. قبائلی علاقوں میں بھی وہی قوانین ہونے چاہیے جو یہاں پہ ہیں. اگر یہاں ایک آدمی اسلحہ رکھنے پر وہ قابل زدنی پولیس ہے تو وہاں پہ بھی قابل گرفت ہونا چاہیے. اب وہ جو ایک ٹوپک زماں قانون اور جو پستول ہمارا قانون ہے اور ہم نے بلوچوں کی اور پختونوں کی زیور ہے, وہ روایت جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے. وہ روایت اب ملک کی بہتری کے لیے وہ روایت کو ختم کرنا ہے اور قوانین کی بالادستی روایت کے اوپر لانی ہے. لیکن روایت بے شک غلط ہے لیکن برقرار وہی ہے, اس کو ختم کرنے کی, اس کو توڑنے کی سب سے پہلے کوشش ہے. میاں صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. جی آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں ملکی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے تو کر سکتے ہیں, اپنی کوئی رائے ہمیں دینا چاہیں تو بھی ہمیں دے سکتے ہیں, اپنا کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ لائیو شامل ہو گئے. لائیو شامل ہونے کے لیے ہمارے ساتھ میں آپ کو نمبر بتاتی چلوں جی, 0423 ہمارا کوڈ ہے, 6312-187 ہمارا پہلا نمبر ہے. دوسرا نمبر بھی میں آپ کو بتاتی چلوں, 0423 ہمارا کوڈ ہے, 630-7611 ہمارا دوسرا نمبر ہے. ان دونوں نمبر سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ لائیو شامل ہو سکتے ہیں. کچھ اور اہم خبریں بھی شامل کرتے ہیں جی. پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت, مہنگائی ڈبل دو گنا ہو گئی, 40% لوگ خط غربت سے نیچے آ گئے. 4.5 برسوں میں 1 کلو گھی 95, چینی 29.30, جبکہ فی لیٹر پیٹرول 49.51 اور فی تولہ سونا 36,000 روپے مہنگا ہوا. یہ اعداد و شمار حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اور یہ ڈاکٹر شاہد صدیقی جو کہ ماہر اقتصادیات ہیں, ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے شاہانہ اخراجات, کرپشن سے سرمایہ کاری, بچتوں کی شرح میں زبردست کمی ہوئی, غربت بڑھنے سے خانہ جنگی ہو سکتی ہے. نوائے وقت کی انتہائی اہم ترین خبر اعداد و شمار حکومت کی کارکردگی کے بارے میں, جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب اچھا ہے, لیکن یہ تو کچھ اور اعداد و شمار تو جو ہیں جی وہ ان کے سب اچھا کی نفی کر دیتے ہیں. اعداد و شمار دیکھیں دنیا کے بہت سے ممالک میں آپ جائیں, وہاں پہ بھی مہنگائی آپ کو دکھائی دے گی, انفلیشن ہے, پرائس ہائیک ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ہمارے ہاں جو پیٹرول کی قیمت ہے اگر روپے میں دیکھی جائے تو بہت سے ممالک میں یہی قیمت ہے وہاں بھی, لیکن وہاں کا عام آدمی جو اس کی پرچیزنگ پاور, جو اس کی قوت خرید ہے وہ زیادہ ہے. ان کے معاشروں نے وہاں بھی اکانومی میں اس اکانومی کو مستحکم کیا گیا. وہاں پہ پالیسی ایسی بنائی گئی, اول تو پالیسیوں کا تسلسل ہی نہیں یہاں پہ ہوتا. یہاں پہ کوئی ایک منصوبہ جو پرویز الہی بناتے ہیں وہ شہباز شریف ختم کر دیتے ہیں, جو شہباز شریف بناتے ہیں وہ آگے وہ ختم کر دیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں آئی ٹی پارک جو بنا تھا وہ کئی سالوں کے بعد میاں شہباز شریف نے اس کو اون کیا اور اس کو پھر چلایا. وہ آئی ٹی پارک جو ہے وہ اب کوئی ڈریکولا پارک لگ رہا ہے, بالکل ویران پڑا ہوا ہے, اس میں کوئی ہے ہی نہیں. دیر سے بحال کرنا اور اتنے غصے کے ساتھ بحال کرنا, یہ قومی ایک منصوبہ تھا, یہ سوچنا نہیں چاہیے تھا یہ پرویز الہی نے شروع کیا یا فلاں نے کیا. ایک لائیو کالر بھی آگے میاں صاحب, ان کو شامل کرتے ہیں کراچی سے. جی خواجہ انجم صاحب, ویلکم ٹو دا شو. خواجہ صاحب کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. سب سے بڑی بات جو المیہ ہے, پاکستان ایک دسترخوان ہے جہاں پر 64 سال سے گدھ اس کو نوچ رہے ہیں, آدھے گدھ اس کو نوچ رہے ہیں, آدھے گدھ اپنے انتظار میں ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کی میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے, پاکستان کا آئین سپریم ہے, اس کے اندر بیٹھنے والے مقدس گائے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو کیا سیاسیات, معاشیات, نظام عدل, نظام حکومت, بین کی حقوق, ماں کے حقوق,
آپ کو کس نے دیے؟ جب کہا گیا کہ اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، پھر 73 کا آئین کیوں بنایا گیا؟ اس پہ اسلامی جماعتوں نے بھی دستخط کیے، کیونکہ 248 میں ہو سکتا ہے بھئی ہمیں کبھی اقتدار مل جائے اور ہم کرپشن کر سکیں۔ دوسری بات کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارلیمنٹ کے بارے میں، جب حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین بنے تو ایک چھوٹی سی بچی نے ان کا دامن پکڑ لیا، کہا کہ میری بکریاں کون دھوئے گا، ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں امیر المومنین تو بن گیا لیکن یہ بھی میرے فرائض میں شامل ہے، آخری وقت تک اس کی بکریاں دھوتے رہے۔ پھر ایک عورت درد ذیل میں مبتلا ہوتی ہے، حضرت عمر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، آواز سنتے ہیں، بیوی کو سر پہ گندم کی بوری اٹھاتے ہیں، بیوی کو لے کر آتے ہیں، اور جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک حضرت عمر باہر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بادشاہ وقت تھے۔ حضور اکرم کہتے ہیں کہ مجھے ایثار کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان سے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا کہ میں آدھا لایا ہوں، آدھا گھر چھوڑایا ہوں۔ صدیق سے پوچھا، انہوں نے بولا صرف خدا اور اس کا رسول گھر چھوڑایا ہوں، جو میرا اثاثہ تھا بولا جاتا ہے۔ یہ سپریم پارلیمنٹ تھی۔ آپ کا مطیع اللہ جان جو پروگرام کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مقدس گائے جو اندر بیٹھی ہوئی ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کے پاس زمینیں کہاں سے آئیں، جاگیریں کہاں سے آئیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا جنگ آزادی کے مخبروں کو دار پہ چڑھاتے تھے اور انگریزوں نے یہ زمینیں عطا کی ہیں، وہی لوگ آج پاکستان پہ قابض ہیں۔ ہمارے میڈیا کو ہمارے اجاگر کرنا ہوگا ان لوگوں کو۔ ہمیں خدا کے واسطے میڈیا والوں جمہوریت کے نام پر مت ڈبو۔ بہت شکریہ خواجہ انجم، اور میڈیا اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے، ہم اپنے طور پہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ عوام کے ہی ہم یہاں پہ نمائندے ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ لوگ ہی ہیں، آپ لوگوں کی آواز ہے، اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو مسائل ہیں، جو حالات ہیں، اور صحیح طرح سے، جس طرح سے آپ نے بڑی خوبصورت عکاسی کی اور ہمیشہ کرتے ہیں خواجہ انجم، ہمارے ریگولر کالر ہیں جی، بڑی خوبصورت سے عکاسی کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ اور آج کی پارلیمنٹ، اور خاص طور پہ مطیع اللہ جان ہمارے جی بڑے اچھے پروگرام اینکر ہیں، وہ اپنا گریبان پروگرام کرتے ہیں، اس کا انہوں نے اس پروگرام کا خاص طور پہ ذکر کیا، اور پارلیمنٹ میں جو انہوں نے کہا کہ جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے گائے، مقدس گائیں، ان کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا۔ یہ پاکستان کا ایک عام شہر نہیں، دیکھیں لوگوں کو اعتراضات آپ نے جائز ہیں، ان کے مشاہدات بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں وہ تو آپ دیکھیں اس میں فیلڈ سٹیٹ کا ایک تصور پیش ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں بعض اوقات میں ایک اس کی تفریق کرتا ہوں آپس میں کہ حکومت کا جو انحطاط ہوتا ہے وہ معاشرے کا انحطاط نہیں ہے۔ آپ کا معاشرہ من حیث المعاشرہ پھر بھی آگے فروغ پا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں، مطلب آپ کا میڈیا کے انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کے تعلیم کے کچھ ادارے ہیں، آپ کے پروفیشنل جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئر، وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اور باہر کے ممالک میں دیکھیں جا کے انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، وہاں سے وہ زر مبادلہ کثیر بھیج رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ معاشرے کی جو فروغ ہے اس کو حکومت کے فروغ میں کیسے تبدیل کرنا ہے، وہ آپ کے پاس جو ایک الیکٹورل پروسیس ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسے غیر متنازع شخصیت چیف الیکشن کمشنر آئے، جس پہ آج نواز شریف کا جو تازہ ترین بیان ہے وہ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا مہرہ زرداری صاحب نے کھیلا ہے، ایک ایسی چال میں کہتا ہوں چال نہیں ہے، وہ میں کہوں مجبور ہو کے صحیح اگر ایسے کہہ دوں کہ لو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ نے چیف الیکشن کمشنر غلط، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ انہوں نے گیم میں سمجھتا ہوں جرأت کا مظاہرہ کیا۔ میاں صاحب اگر اس کو ایسے کہہ دیا جائے کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، چلیں دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے اس معاملے میں وہ اپنے جو ہے نا صیاد جو ہیں وہ اس میں پھنسنے کے تھوڑے ماہر بھی ہیں۔ دو کالرز بھی ہیں لائیو مدیہ کراچی سے جی عبدالرشید صاحب ہمارے سے ٹائم پر موجود ہیں۔ عبدالرشید اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں عبدالرشید غوری کراچی سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے گا۔ میرا جو ہے ایک نظم ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں جو عوام کے لیے ہے۔ جی ارشاد۔ ایسے ویسے کیسے ہو گئے، ویسے ایسے کبھی نہ تھے، بھول گئے پہچان بھی اپنی، ایسے پہلے کبھی نہ تھے۔ واہ۔ اور بجلی پانی گیس بھی بند، اس پر تڑکا مہنگائی کا، سہ رہے ہو سہمے سہمے، پہلے ایسے کبھی نہ تھے، بہ رہا ہے خون ناحق روز تمہارے پیاروں کا، ہو گئے اتنے بزدل کیوں، پہلے ایسے کبھی نہ تھے،
लूट रहे हैं मुल्क की दौलत, हाकिम लीडर मिलकर सब लूट रहे हैं मुल्क की दौलत, हाकिम लीडर मिलकर सब, आंखों पे क्यों बांध ली पट्टी, पहले ऐसे कभी न थे। जी गौरी को है फिक्र तुम्हारी, अब क्या होगा आगे तुम्हारा, आएंगे इतने शदीद कोरा कि पहले ऐसे आए न थे। पहले ऐसे आए न थे। बहुत शुक्रिया। जो बात मदिया नवायत की खबर में नसरी अंदाज में बयान की गई उसको उन्होंने नज़मी अंदाज में बयान किया। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, पहले कभी ऐसे हालात नहीं थे जिस तरह के अब हो चुके हैं। इस वक्त एक और लाइव कॉलर हैं जी, अली हमारे साथ लाहौर से, उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करते चले। अली, आपको वेलकम कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे हमसे? कहना चाहता हूँ कि हमारे मसाइल में तो इनकी कभी तवज्जो थी न है न हो। इनके ना बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ना इनका घर है, ना बाहर है। ये आते हैं यहाँ पे ऐशी करने, यहाँ से पैसा कमा के निकल जाते हैं यहाँ से बड़ा कर। थोड़ा अगर आप लाउड बोले अली, ताकि आपकी आवाज सुनने वाले तो सही तरह पहुंच मैं सके। ये कहना चाह रहा था कि अभी रेलवे की भी रिपोर्ट आ रही थी जो सारे बंद हो गए, उसमें वो पकड़ा गया जी, GMX पता नहीं क्या क्या कुछ होके यहाँ से खा गए लोग। अब ये अजीबो गरीब हमारा मुल्क है कि 3 मरले के घर पे टैक्स है और 3 मुरब्बे वाले पे कोई टैक्स नहीं है। और हैरत अंगेज बात यह है कि एक ही जगह पे एक ही शहर में पढ़ते हैं लोग, एक स्कूल का और सिलेबस है, दूसरे स्कूल में जाते बच्चा और सिलेबस है। 5वीं जमात में जाते हैं जी बोर्ड का एग्जाम दो, 4th क्लास तक तो बच्चा पढ़ रहा है वो इंग्लिश मीडियम में कुछ और पढ़ रहा है, 5th में जाके वो जी बोर्ड के एग्जाम दो। अगर बच्चा वहाँ पे फेल हो जाता है तो 4 साल की उसकी पढ़ाई फालतू जाया होगी। प्राइवेट स्कूल वाले इतने फंड्स लेते हैं, इतने पैसे लेते हैं, कभी आप लोग इन पे भी डिस्कस कर लिया करें। खुदा का वास्ते ये हमारे मसाइल हैं। अली, हम पहले भी अपने प्रोग्राम में यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से बात कर चुके हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। आप लोग पूरी तरह तसल्ली से इसको डिस्कस कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस पे बाकायदा एक प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, जिस तरह से आपने पहले भी उठाया, हम किसी माहिर तालीम को बुलाकर और जो यकसा निज़ाम तालीम है उस पर बाकायदा एक प्रोग्राम भी करेंगे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक 3 मरले का घर है, एक मजदूर आदमी है, उसने पता नहीं कैसे बनाया, उस पे टैक्स है, 3 मुरब्बे वाले पे टैक्स क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है टैक्स? ठीक, बहुत शुक्रिया अली, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है। हम इंशाल्लाह जरूर अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम में यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से भी खास तौर पे प्रोग्राम करेंगे। लाहौर से एक और लाइव कॉलर सज्जाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सज्जाद, आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम पे, क्या कहेंगे आप हमसे? शुक्रिया सज्जाद भाई हूँ मैं। ये अभी जो ख्वाजा साहब की कॉल कराची से आई थी और गौरी साहब की कॉल भी कराची से ही आई थी, उस पर एक बात करते हुए आगे चलूंगा कि ये हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, या ये वडेरे या चौधरी, ये खान, ये सरदार, ये जितने ये किसी नबी पैगंबर और औलिया कराम, ये सब बातें ये कहते हैं कि पुरानी बातें हैं, 1400 साल पुरानी बातें, 14,000 साल पुरानी बातें, नए दौर की बातें करें, आज की बातें करें। हम हैं आज के दौर के हुक्मरान, हम हैं आज के दौर के नबी पैगंबर, हम हैं आज के दौर के वली और औलिया कराम। हमें ना कोई पूछने वाला, ना हमें कोई, हम किसी का जवाब दें। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो स्कूलों का मामला पिछले दिनों रिजल्ट आउट हुआ है इसका 9th क्लास का, इसमें तकरीबन 56% से ज्यादा बच्चे फेल कर दिए गए हैं। और उसके बाद इन्होंने अब ये एक और चीज पेपर में आई है कि अगर रीचेक पर्चे करवाना चाह रहे हैं बच्चे अपने कहीं, तो 1000 रुपया फीस रखी गई है पर्चों को रीचेक करने के लिए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और पंजाब बोर्ड इसका जिम्मेदार है। पहले तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को फेल कर दिया गया 9th क्लास के, उसके बाद रीचेक पर्चों के लिए 1000 फीस रख दी गई है। आप अंदाजा करें कि लाखों बच्चे हैं और कितना ये बड़ा स्कैंडल है। बहुत शुक्रिया सज्जाद वहीं साहब, हमें लाहौर से कॉल कर रहे थे। इम्तिहानात का जो निज़ाम, इसको भी हम मदिया जब हम निज़ाम तालीम के हवाले से बात करेंगे उसके बारे में इस पर भी बात की जाएगी। अगली खबर शामिल करते हैं जी। इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे, ये कहना है पीर पगारा साहब का। मौजूदा वज़ीर आज़म को भेजा गया तो ऐसा ही होगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी कल पीर साहब पगारा सिबगतुल्लाह साहब से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पे। PP से इत्तेहाद हालात देकर करेंगे, हुकूमत कराची के हालात पर काबू पाने में नाकाम है, दिन को भी घर से निकलते हुए डर लगता है, सिबगतुल्लाह साहब ने कहा। जी, कोशिश है फंक्शनल लीग से इत्तेहाद बरकरार रहे, स्विस अदालतों को खत लिखने का फैसला पार्टी करेगी, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा। जी, मेरे एक दोस्त थे, वो बहुत बड़े वो ये माहिर नजूम और वो सारा समझते थे। तो बड़े पीर साहब कभी कभी तशरीफ लाते थे और उन्हें पूछते थे कि भाई वो निकालें जायचा, और बाहर जाके वो अखबारात में बयान दे देते थे। और कभी हम उन्हें मिलना, बड़े वो जॉली इंसान थे जो बड़े पीर साहब वगैरह मरहूम जो है,
اور انہوں نے سامنے کبھی بریف کیس رکھنا، انہوں نے پتا یہ کہاں سے آیا بابا یہ بتائیں، انہوں نے کہا یہ کہاں سے، جی ایچ کیو سے آیا یعنی وہ ان کے اندر وہ ایک آؤٹ اسپوکننس کا بڑا وہ، یعنی یہ تو کوئی قیاس رائے کی نہیں جا سکتی کہ انتخابات ہوں گے. انتخابات دیکھیں ملک کی پوری جو مین سٹریم پولیٹیشین جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ڈیمانڈ ہے اور ان کی خواہش ہے اور وہ بھاگ دوڑ میں لگی ہے. انتخابات نے تو ہونا ہی ہونا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں جس کے بارے میں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ بھی اس میں اس طرح کی دلچسپی نہیں لے رہی کہ ہم اس کو سبورٹ کریں، اس کو نظام کو بننے نہ دیں، اس کے بننے میں وہ کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی. اس لیے انتخابات نے اپنے وقت پہ ہو جانا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں وہ تو ہو ہی جائیں گے، لیکن آپ کو پیر کیا صاحب لگتا ہے تھوڑا کہ سا وہ کہہ دیتے ہیں ذرا وہ اپنا بھی ذرا وہ رکھتے ہیں کہ چھڑی اوپر ہاتھ میں کہ میں نے ان کو سارا ہانکنا ہے سب کو، لیکن یہ دیکھیں گے ان کے پاس اتنا بڑا وہ پولیٹیکل بیس نہیں ہے لیکن ان کے ہاتھ میں پولیٹیکل لیورز ہیں. اچھا گیلانی سمجھا جاتا ہے صاحب کہ سندھ میں ان کا بڑا گیلانی صاحب کے حوالے سے میاں صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گھر بھی چلے گئے جی اور ان سے وزیر اعظم کا عہدہ بھی جو ہے وہ لے لیا گیا، تو اس کے باوجود ان کی جانب سے بیانات کا سلسلہ جو ہے ان کے جو ابھی تک وہ آپ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں ابھی تک وہ قائم ہے. ان کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ اس حکام کو خط لکھنے کا جو فیصلہ ہے پارٹی قیادت کرے گی، پارٹی کرے گی. تو ان کی جانب سے ابھی تک بیانات کا سلسلہ جو تھمنے کا نام نہیں رہا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں ان کی جانب سے راجہ پرویز اشرف محسوس کرتے ہیں کہ میں جانے والا نہ ہوں کہیں، وہ تو جا چکے ہیں لہٰذا دونوں میں بڑا فرق ہے. اچھا تو یہی ریزن ہے کہ جو تو سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو تو اپنی سیٹ کھونے کا تو فکر ہوتا ہے نا، تو جو سیٹ سے نکلا ہے وہ تھوڑا اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا شیخ سعدی کہتے ہیں کہ موت کو دیکھ کے ایک انسان تلوار کی نوک کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے جی اب تو جو ہونا تھا وہ تو چاکا تو اتار دیا میں نے، اب جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن وہ زیادہ حوصلے میں آ گئے. ایک پارٹی ان کی ایک پالیسی ہے اور وہ سمجھتے ہیں زرداری صاحب پارٹی کو چلا رہے ہیں، ان کا اگر آپ پیپلز پارٹی کے لوگ زرداری صاحب کے اگینسٹ تو کبھی بھی نہیں چلیں گے. جی وہ ٹھیک ہے اگر عدلیہ کا احترام اپنی جگہ ہے، عدلیہ کے احکامات اپنی جگہ ہیں، وہ ماننے بھی پڑیں گے بالآخر انہیں. وہ ملکی قانون بھی یہ کہتے ہیں، دنیا کے تمام قوانین کہتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں. اگر کسی کو سزائے موت دی جائے تو اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اس کو پھانسی لگا دی جاتی ہے. کسی کو قید ہو تو قید ہو جاتی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اسے بچنے کا. اگلی خبر بھی نواز ٹوڈے میں شامل کرتے چلے جی. انسداد ڈینگی ڈے کے حوالے سے انسداد ڈینگی ڈے پر پنجاب بھر میں ریلیاں، سندھ حکومت کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں. کل لاہور میں انسداد ڈینگی ڈے منایا گیا تھا بھرپور طریقے سے. میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. لاہور میں درجنوں مقامات پر واکس، سیمینارز، عوامی نمائندوں نے گھر گھر جا کر ڈینگی کٹس تقسیم کی. گجرانوالہ، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں انسداد ڈینگی ڈے بھرپور طریقے سے منایا گیا. ڈینگی مکاؤ مہم تحریک بن چکی ہے. مشترکہ کوششوں سے مرض پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. ساتھ دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ کی واک میں شرکت، پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے. اور شہباز شریف صاحب نے جی کل خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ کہیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ڈینگی کے حوالے سے کم جذبہ تو بہت بڑا ہے. پنجاب میں تو ڈینگی ختم نہیں ہو رہا، پنجاب میں تو ختم کر لی نہیں، لیکن پنجاب میں اور فوٹنگ پہ بہتر ہے. اس کو ایک جنگ کی کیفیت انہوں نے پیدا کر لی. ہمیں باقاعدہ وہ ڈینگی کے خلاف مہم میں 7 بجے صبح 6 بجے اٹھا کے ہمیں میاں شہباز شریف اپنی میٹنگز میں بلاتے رہے. یہ سب سوری اگر ہم انہی ڈینگی کے حوالے سے اسی عرصے کی گزشتہ برس سے کمپیریزن کریں تو اب تک تقریباً 700 سے زائد مریض جو تھے وہ سامنے آ چکے تھے، لیکن ابھی تو میرا خیال تعداد شاید 100 کے قریب بھی نہیں پہنچی ہے. اگر ہم لاہور کے حوالے سے بات کریں، ایک بنیادی احتیاط اگر کر لیں، وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ خود بھی سٹریس کر رہے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی اور سامنے آگے لوگوں کو مل کے بھی واکس کے دوران، سیمینارز میں، وہ یہ ہے کہ جو صاف پانی ہمارے ہاں دیکھیں گھروں میں اکثر آپ دیکھیں گھروں کے باہر وہ جو مین ہول کے چھوٹے چھوٹے ڈھکن ہوتے ہیں ان کے اندر پانی تھوڑا کھڑا ہے، وہ آپ کا جو اے سی کا پانی پائپ سے آ رہا بہ رہا ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ ہمیں انہوں نے سلائیڈز دکھائیں اور فلمز دکھائیں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں بلا کے، جس میں وہ شری لنکا کے ایکسپرٹس بھی موجود تھے اور انہوں نے دکھایا کہ ہمیں یہاں پہ وہ لاروا چھوٹا چھوٹا، وہ میں نے انہیں پوچھا جی ہمیں کوئی ڈیوائسز دے دیں لوگوں کو. انہوں نے کہا نہیں جی یہ نیکڈ آئی سے بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو لاروا وہ چھوٹا چھوٹا باریک سا وہ اس کے میں لائف کے آثار نظر آتے ہیں. وہ اس میں تھوڑا سا ہلجل ہوتی ہے. ڈینگی مچھر جو ہے یہ صاف پانی میں زیادہ پایا جاتا ہے. میرے خیال سے تو یہ ہمارے حکومت سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہے، لیکن پھر بھی محض صاف پانی میں خواتین زیادہ رہتی ہیں وہ بچ جاتی ہیں. وہ میرا خیال لیکن آپ کو شاید میاں صاحب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو مچھر ہے یہ بھی فیمیل ڈینگی مچھر. ہاں شاید یہ وجہ کہ فیمیل مادہ مچھر جو ہے وہ اعلیٰ میرا حال بندہ بندے کا بڑا دشمن ہے، فیمیل کی بھی. لیکن ہم نے شری لنکا کے ایکسپرٹ کو پوچھا پچھلے سال، وزیر اعلیٰ سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے،
تو میں نے کہا جی آپ نے کہاں کہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا, کون سے ایریے سے؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جو وزیر اعلیٰ جو مسٹر چیف منسٹر کے گھر سے 3 گھر دور تھا اور وہاں پہ بھی ڈینگی تھا. اور میاں صاحب ہنسنے لگ پڑے. میں کہا میاں صاحب وہ تو ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے, تو ڈینگی تو بالکل آپ کے 3 گھر. میاں صاحب تو معطل کر دیں گے نا اگر اس نے, تو وہ شری لنکا کا تھا نا, اس کا لحاظ کا لیا. ہاں وہ مچھر پایا صاف جگہ پہ جاتا ہے نا, وہ پھر تو ظاہر ہے اس کو جہاں صاف جگہ لیکن اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ ہمارے جو وزراء اعلیٰ یا گورنر یا جو اعلیٰ شخصیات ہے وہ گندی جگہ پہ رہتے ہی نہیں ہیں, وہ رہتی ایسی صاف جگہ پہ جہاں پر وہ, ہمارے مچھر بھی جو ہے نا وہ ہمارے حکمرانوں سے کافی متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگلی خبر بھی شامل کرتے ہیں جی. توانائی بحران کے حوالے سے توانائی بحران کے خاتمے کے لیے رواں ماہ 10 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوں گے. ایشیا پیسیفک کارپوریشن اور بعض دیگر کمپنی سے معاہدے پر 20 ستمبر کو دستخط کیے جائیں گے. اب ملک بھر میں بجلی گیس کے میٹر تبدیل کیے جائیں گے. غیر ملکی سرمایہ کار آج آئیں گے. 3 ارب ڈالر کی مالیت سے انرجی سیور پلانٹ لگے گا. بلب 40 روپے میں دیا جائے گا. پن بجلی منصوبوں کی اپ گریڈیشن ہونا چاہیے, کر دیا جائے گا, کرنے والے ہیں. آج ہو رہا ہے, کل ہو رہا ہے, 3 مہینے کے بعد انتخابات ہو رہے ہیں. جی ہو کیا رہا ہے؟ لیکن غیر ملکی سرمایہ کار آ جائے. میں میڈیا پرسن ہونے کے ناطے نوائے وقت اور نیشن کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ بہت بڑی خبر ہے, یعنی یہ بریکنگ نیوز ہے میڈیا آپ کی نیشن کی اور نوائے وقت کی, کیونکہ ایک کمپٹیشن چلتا ہے نا جی اخبارات میں کہ جو آگے بڑھ کے کوئی خبر لے لے کہیں نہ کہیں سے. تو یہ خبر جو انہوں نے بریک کیا بہت اچھی ہے. اس میں بڑی تفصیلات ہیں. ایک تو ایشیا پیسیفک کارپوریشن کے وہ جو آ رہے ہیں سرمایہ کار, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ فضا سازگار نہیں ہے ہمارے ہاں سرمایہ کاری کی, اور لوگ یہاں سے سرمایہ لے کے باہر جا رہے ہیں, اس موقع پر اگر آپ نے انہیں کنونس کیا کہ اگر آپ آئیں اور آپ کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, ایسے آپ لیٹر آف انٹینٹ دیں آپ, اور حکومت اس پہ باقاعدہ کام کرے گی. اس میں تو باقاعدہ اگر آپ تفصیل میں جائیں تو اس خبر میں یہاں تک بتایا گیا کہ جی 1300 میگا واٹ کی بچت ہوگی. آگے جا کے جو انرجی سیور بلبز ہیں وہ اگر 15 سال میں جو خراب ہوگا بلب, وہ 15 سال میں اس کو فری ریپلیس کیا جائے گا. 15 سال میں 15 سال تک, یعنی اس کی یہ بھی گارنٹی وہ دے جو کہ وہ بتا رہے ہیں شاید 40 روپے میں دیا جائے گا. جی وہ 40 روپے میں دیا جا رہا ہے. کافی اچھا یہ پروجیکٹ ہے. اللہ کرے کہ یہ اس پروجیکٹ پر کام ہو جائے. لیکن اس پر 2 سال سے بات ہو رہی ہے کہ انرجی سیورز دیے جا رہے ہیں, لیکن دیے نہیں گئے ابھی تک. غیر ملکی سرمایہ کاروں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ بھی وہی آتے ہیں جن کا کہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے, نہ کہ ملکی مفاد کے لیے آتے ہیں. غیر ملکی سرمایہ کار ملکی سرمایہ کاروں کے لیے آتے ہیں. بیرونی سرمایہ کار جو ہیں ان کو ضرورت تو ہے اپنے منصوبے جو ہیں اپنے کام کو بڑھانے کی. ان سے زیادہ ہمارے ایسے ممالک دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو زیادہ امراض, ہمیں مجبوری ہے کہ ہم چونکہ ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہے, ہم اس لیے بعض اوقات امراض زیادہ دیتے ہیں جو اخبارات میں نہیں آتی. مثلا اگر وہ یہاں سے سرمایہ لے جانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو 50% سرمایہ لے جانے کی اجازت دیتا ہے اسٹیٹ بینک, تو اس میں تھوڑی سی ایک کنڈونیشن یا ریلیکسیشن آ جاتی ہے اوپر سے. پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں یا 7واں بڑا ملک ہے, 19 کروڑ کی آبادی, بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. یہ باہر سے کوئی سرمایہ کار آتا ہے تو اس کو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ملتی ہے یہاں پر. اس لیے بیرونی سرمایہ کار اب زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان اپنے سیکیورٹی ایشوز کو ایڈریس کر لے, یہاں پہ یہ جو حالات یہ دہشت گردی کے اگر ہم قابو پا لیا تو وہ یہ کام کریں گے. آپ دیکھیں چین نے بھی پاکستان میں 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے ہمارے جو ہائیڈل پاور جنریشن کے منصوبے ہیں ان کے بھی انڈیا دیا انہوں نے. یہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ وہ آ رہا ہے. ان کے 3 گورجز ڈیم کے جو ان کا بہت بڑا ڈیم ہے, بین الاقوامی سطح پہ بڑا نامور ڈیم ہے وہ 3 گورجز ڈیم چائنا میں. انہوں نے بھی کہا جی ہم 15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے اور پاکستان اس میں ہمارے ساتھ وہ یہ تعاون کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تعاون کرے گا تو تب کی بات ہے. ابھی اس وقت لائیو کالر ہیں جی, ایک مصطفیٰ لاہور سے ہمارے ساتھ, ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. مصطفیٰ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ کا پروگرام تو دیکھ نہیں پا رہا ہوں, لیکن میں یہ آپ کو ایک گزار کرنا چاہتا ہوں کہ 5 تاریخ جو ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر جو ہے اس کا عملداری جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کو کرنی ہے. جی وہ ایک آفس چھوڑیں, یا پریزیڈنٹ شپ کا یا آفس چیئرمین شپ کا. تو میں یہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی عملداری جو ہے اسٹرکٹلی کروائیں, کیونکہ قوم جو ہے ملک جو ہے بہت سارے خطرات سے دوچار ہے, اور خصوصاً اس وقت جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ہر جگہ, حالانکہ وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر رہے, وہ ہائیلی کانفیڈینشیل میٹنگ میں پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر بھی شامل ہو رہے ہیں. تو اس طرح قوم نہیں چل سکتی, وہ ترقی نہیں کر سکتی کوئی بھی ہو. یہ ایسی مصنوعی ترقیاں ہوتی ہیں, ایڈ ہاک ترقیاں ہوتی ہیں. ترقیاں اسی وقت ہوتی ہیں جب کانسٹیٹیوشن کو پوری طرح فالو کیا جائے, رول آف لا ہو, اور سیکیورٹی وغیرہ بھی
जो इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उसी वक्त एड्रेस होते हैं सही। जब रूल ऑफ लॉ हो और एक आइन की पास अमलदारी और पासदारी हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मुस्तफा साहब लाहौर से कॉल कर रहे थे। इन्होंने 5 बड़ा सितंबर उन्होंने जो objective analysis सदर किया। आसिफ अली जरदारी की जो एक तो जरदारी दो साहब के ओहदों की दोनों तारीख ओहदों की बात की, एक बिलावल जरदारी जो उनके साथ जाते हैं अक्सर, जी, वो बहुत से ऐसे सरकारी सरकारी दौरों पे। तकरीबात अभी ईरान भी में- गए हुए थे वो नाम ये कॉन्फ्रेंस तो के वो लिए। तकरीबन वही बात है कि जैसे मियां नवाज शरीफ जो है इस वक्त वो ओहदेदार तो नहीं है कोई, जी। स्वाय सियासी ओहदा उनके पास, लेकिन उनका जो प्रोटोकॉल है वो किसी वजीर आजम से बढ़ के है। उसके अलावा ये अभी जो तकरीबन हमारे लैपटॉप्स यहाँ की एक जो ही कश्ती में सवार हैं जो सारे। लैपटॉप्स की तकरीब हुई उसमें मरियम नवाज साहिबा और सियासतदान तकरीबन ये गलती कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इन गलतियों को बाकायदा लीगलाइज कर दें, कुछ इस तरह का बना दिया जाए, क्योंकि मैं इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि कवानीन को थोड़ा सा तब्दील किया जाए मौजूदा हालात के पेश नज़र। क्योंकि देखिए हकीकत तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के कायद तो रहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी सारी को अजीज रहेगा जब तक ये अभी उनका जो सहर चल रहा है। इसलिए वो उसके लिए कोई इस तरह के कवानीन बना देंगे जी ठीक है, जो कोई मुल्की मुआहदात हैं बैन अल-अक़वामी उसमें तो शायद ना वो मौजूद हों, लेकिन पार्टी के एक सीनियर रहनुमा के तौर पर अगर पार्टी जो इन पार है अगर उसके लोग कोई इसमें शिरकत कर सकते हैं, जैसे मुझे चीन जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पार्टी असल में इज द ब्रेन बिहाइंड द गवर्नेंस। जी, जो वहाँ पे निज़ाम हुकूमत है, हुकूमत कमज़ोर है लेकिन पार्टी असल ताकत है। पार्टी को वो कहते हैं ब्रेन है, वो सोल ऑफ द वो रूह है, और जो बॉडी है वो आपकी हुकूमत है। अच्छा मियां साहब एक कॉलर भी उससे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। इस वक्त जो सदर आसिफ अली जरदारी के लिए 2 ओहदों की ख़त्म करने की शर्त रखी गई है और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि एक ओहदा छोड़ दें। जब मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे और सदर भी थे, उस वक्त तो अदालत ने इस किस्म का स्टेप नहीं लिया, लेकिन आज जो भी है लेकिन है तो एक जमहूरी सदर ना, उनके खिलाफ अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ अभी भी ताकत जो है ना, जो इसे कहते हैं ना रॉ पार, उसको सब लोग मानते हैं। यही तो हमारा अलमिया है। हमारी अदलिया भी माजी में उन्हीं को ही मानती रही जिनके पास रॉ पार थी, जिनके पास बेपनाह इख्तियार थे, और उनको हाथ डालते हुए अब भी मेरा ख्याल कभी भी कोई अदालत जनरल कियानी को कभी नहीं तलब करेगी। नहीं, लेकिन एक बात है मियां साहब, इससे पहले कभी भी किसी अदालत ने यह नहीं कहा, जिस तरह अभी बलूचिस्तान अमन अमान केस की समाअत के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी बुलाना पड़ा तो हम बुलाएंगे। वो उन्हें पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाएंगे। लेकिन ये भी इस तरह का बना हुआ है। इसको किसी हद तक हमें सराहना चाहिए कि अदलिया की आजादी जो है वो लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों की जो सोच है वो यही है कि हमारे यहाँ पैगामा तो दे दिए जाते हैं और बाज़ औक़ात, लेकिन जब अमल की बात आती है तो वो भी अंदर से फिर मुफाहमत कर ली जाती है। मुफाहमत कर ली जाती है। इस वक्त एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, नबी बख्श, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते चले। नबी बख्श, क्या कहना चाहेंगे आप हमसे? वालेकुम सलाम। मैं ये कहूँगा, मुस्तफा साहब अभी कह रहे थे, हाईकोर्ट को याद दिला रहे थे कि वो 5 तारीख आ रही है, उनसे कहा घबराए मत, आपके वो चौधरी शरीफ साहब बैठे हैं उनको गाइड करने के लिए, उनकी रूह उन सब में मौजूद है। ये क्यों परेशान है आतिफ जरदारी? आप यकीन करें, जिस तरह से जो मुल्क को मिला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, टूटा फूटा मिलता भी ऐसे, भुट्टो को पाकिस्तान मिला टूटा फूटा। तो अब आप देखेंगे आपके इदारे मजबूत हो रहे हैं, आपकी हर चीज मजबूत हो रही है, तवानाई ठीक है, डगमगा के भी चल रही है। पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं, ये नहीं कि पूरी दुनिया में दूध की नहरें बह रही है या नहीं बह रही, बिल्कुल यहाँ निजाम चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंस्टीट्यूशन बेहतर हो रहे हैं। ये आप क्यों नहीं मानते? आपकी इलेक्शन अब आने वाली है, इंशाल्लाह शफाफ होगी, कंप्यूटराइजेशन होगी, फिर देखेंगे। एक बार कर में हमारे मियाँ साहब बैठे, इनसे मैं ये पूछूंगा आपसे कि इमरान खान के लिए कहते वजीर आज़म बनेगा, वो 3 जो सीटें हैं उनमें से तकरीबन 300 जो है वो इलेक्शन होंगी, इनकी कैंडिडेट कहाँ है? सिंध में, बलोचिस्तान में, सरहद में। मैं मशवरा दूंगा इमरान खान को वो सुबह ही सीट में इलेक्शन लड़े, पंजाब के खादिम बने जो हकीकत में बन सकते हैं पंजाब में, तो ताकि वो आइंदा तो लोगों के लिए भी मिसाल बन जाए। बहुत शुक्रिया जी नबी बख्श सईम साहब कॉल कर रहे थे। प्रॉक्सी वॉर चल रही है हमारे कॉलर्स में भी, वो समझ नहीं, कोई जरदारी साहब को फेवर कर रहे हैं, कोई किसी को कर रहे हैं। दुनिया इसी तरह डिवाइडेड है, क्योंकि जाहिर है कोई हर बंदा तो ना जरदारी साहब को वोट देता, ना हर बंदा नवाज शरीफ को देता, हर एक की अपनी राय है। अब देखना कि हमने इसमें एक तज्जिया ये करना है कि कौन से लोग किस तरह डिलीवर करने की अहलियत रखते हैं, और लोगों ने भी, अब मेरा ख्याल है अब इलेक्शन में वो हमारी मासूम अवाम जो है काफी हद तक सियानी हो चुकी है। मैं समझ रहा हूँ कि अब वो एक्सरसाइज करेंगे अपना वोट किसी हद तक बेहतरी में। मियां साहब, अगर सदर आसिफ अली जरदारी इतने ही अहल हैं और इतनी काबिलियत है उनमें और वो इतनी हमागिरी शख्सियत है, तो वो चारों वज़रा आला का जो चार्ज है वो भी अपने पास ले लें, चारों गवर्नर्स का चार्ज भी ले लें, उससे ये फायदा हो जाएगा ना आवाम का कि बजट कम हो जाएगा
اور جو اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے, جو انتظامی ہے اور ایک ہی طاقت کے پاس اور ایک ہی شخص کے پاس ساری طاقتیں آ جائیں گی. آپ نے تو سارے اچھی حکومت ساری خواہش کو اکٹھے کر دیا, اچھی حکومت ہو جائے گی نا. آپ کیا خیال ہے؟ وہ تو پھر ایک ڈکٹیٹوریل نظام بن جاتا ہے کہ جی ون مین شو جو ہے. تو ابھی کیا بنی ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہے. کیا ہو گیا جی, ان کے پیپلز پارٹی کے تو بے شمار ابھی بھی تو اندر بھی ہو رہے چل رہا ہیں, ہے, جیلوں میں بھی جا رہے ہیں, آگے وہ باقاعدہ فیس بھی کر رہے ہیں سارا کچھ. تو یہ چیز نہیں ہے, ون مین شو نہیں ہے میرا خیال. باقی اداروں میں بھی اتنی وہ اپنا باقاعدہ سرٹ کر رہے ہیں, عدلیہ سرٹ کر رہی ہے, میڈیا سرٹ کر رہا ہے. آپ کی عوام کے بھی کچھ طبقات سیدھا پکڑ لیتے ہیں گریبان سے, جا کے بات کرتے ہیں. اس لیے آزادی اظہار کا دور ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ کوئی لیکن صرف آزادی اظہار کا ہی دور ہے یہ. ایک اور لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ, ابو بکر لاہور سے, ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے. ابو بکر, آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم سے؟ جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ اچھل کود جو ہونے جا رہی ہے اور رد و بدل جو ہونے جا رہی ہے, ایم کیو ایم والے ماشاءاللہ سے نون لیگ کے ساتھ بھی کوئی رابطے میں ہیں اور رابطہ میٹنگ شیٹنگ ہے. تو کیا ایم کیو ایم والے جو ہے وہ حکومت سے دل بھر گیا ان کا, اب وہ نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اگر ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہ اس کو کیا پاکستانی سیاست میں یہ کیا دیکھا جائے گا, کیا سمجھا جائے گا؟ تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ تو پھر حق بجانب ہے, یہ جو بھی کہہ رہے ہیں پھر وہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. صحیح جی. ابو بکر ایک لائیو کالر تھے, ان کا یہ کہنا ہے جو سیاسی جوڑ توڑ جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اب ایم کیو ایم جو ہے وہ صدر مملکت کے بعد اب نون لیگ کی طرف بھی رجحان ہے ان کا, اس وقت بات چیت کر رہے ہیں. ایک خبر بھی شامل کر لیں پھر آپ کا کامنٹ بھی لیں گے. کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ جاری, مزید ایک شخص جاں بحق ثانیہ ہزار گنجی کے خلاف ہڑتال. سریاب روڈ پر موٹر سائیکل سواروں نے خالد کو گولی مار دی. جاں بحق ہونے والے 9 افراد کو سپرد خاک کیا گیا اور ایک زخمی چل بسا. شیعہ کانفرنس اور ہزارہ پارٹی نے ہڑتال کی کال دی تھی. 6 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری کی آئے روز لاشیں گر رہی ہیں. مدیہ, انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. سیکٹیرین وائلنس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کوئٹہ کے اندر. ایک اور خبر بھی ساتھ ہی شامل کر لیتے ہیں. نیٹو فوجیوں پر حملے, امریکی فورسز نے افغان فوجیوں کی تربیت کا پروگرام معطل کر دیا. نئے بھرتی کیے گئے افغان فوجیوں کی مکمل چھان بین تک عمل رکا رہے گا. ان کے عسکریت پسندوں سے ممکنہ تعلقات کی تحقیقات کی جائیں گی. ایم کیو ایم اور نون لیگ کی دوستی, یہ سیاسی رومانس, پہلے اس پہ کامنٹ کرتے تھے. نہیں دیکھیں, ایم کیو ایم ماضی میں بھی نون لیگ کی اتحادی رہی ہے جی, اور ایم کیو ایم نے ایک اپنا شروع سے ایک سٹینڈز رکھا ہے سندھ میں, جس میں لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ ہم کوئی وہ کنگز پارٹی نہیں ہے, کہ ہم یہ نہیں ہے کہ بکاؤ مان لیا جی ٹھیک ہے جی ہمیں اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے لیکن ہم اسرٹ کریں گے. وہ اپنا تھوڑا سا ایک آزادانہ اپنی جو ہے نا وہ جو اس کی حیثیت اس کو منوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک لیور ہے کہ اگر وہ نون لیگ کی طرف رجحان ان کا ہوتا ہے تو وہ اپنے جو سیاسی کیپٹل, سیاسی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی سے, وہ بھی حاصل کر لیں. لیکن دیکھیں یہاں پہ بھی زرداری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی ہم اپنے اتحادیوں کو لے کے چلیں گے. اب یہ ہے کہ جو جوڑ توڑ میں یا بات چیت میں یا مذاکرات میں جو زرداری صاحب نے اپنے آپ کو اس وقت جو سامنے آیا ان کا کردار, اس میں وہ زیادہ کامیاب رہے. وہ کچھ لے اور کچھ دے کی پالیسی میں وہ کچھ نہ کچھ اس طرح چلتے ہیں کہ وہ ابھی انہوں نے اپنے ایم کیو ایم کا کردار آپ کو کچھ ایسا نہیں لگ رہا جیسے زمانہ قدیم کے اندر جب کوئی بادشاہ مر جایا کرتا تھا اور اس علاقے اس شہر کے لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے, تو انتظار کیا جاتا تھا ایک پرندہ جس کا نام ہما تھا, جو ہما اڑ کر آئے گا جس کے سر پہ بیٹھے گا, تو وہ ذل ہما کی ٹرم بھی وہی سے نکلی. تو یہ ایم کیو ایم بھی کہیں ہما تو نہیں ہے کہ جس کے سر پہ بیٹھ جاتی ہے, ہما تو بن چکی ہے چونکہ عوام نے ان کو ووٹ 25 ہما بھی اور حبہ بھی ان کے پاس سیٹیں بھی ہیں, اس لیے وہ ان کو وہ دیکھیں نا. یہاں پہ جب آپ کے وزیر اعظم کراچی گئے تو شاہی سید صاحب نے کہا کہ جی اے این پی کے جو وہاں پہ سربراہ ہیں کہ جی میری طرف تشریف لائیں, اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو میری طرف آئیں. لیکن وزیر اعظم کو ان کا پلڑا بھاری تھا ایم کیو ایم کا, وزیر اعظم ان کو چھوڑ کے ان کی طرف چلے گئے 9-0 پہ. شاہی سید صاحب جی وہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی تو وہ تو خود بہت یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پہ یہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت حالات کیا جانے. ادھر سے سگنل آیا کہ جی اگر آپ وہاں جائیں گے تو ہم ناراض ہوں گے. اب یہ ان کی ناراضگی مولی لے سکتے تھے, یہ کوئی سینٹر پوائنٹ بنا لینا ہے. یہ ایک عددی قوت ہے نا جی. ایک لائیو فالر بھی ہے جی مدیہ ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد سے غزنفر ہے ہمارے ساتھ لائن پر موجود. غزنفر کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم سے؟ ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دلال چودھری صاحب, میں پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. سیف الرحمان صاحب ہیں جی آج ہمارے ساتھ. آپ کا میں پروگرام باقاعدہ دیکھتا ہوں ہمیشہ. بہت شکریہ. اور بڑا اچھا پروگرام ہے. کلمہ حق آپ بلند کر رہے ہیں جیسے کہ اس کا موٹو ہے نوائے وقت کا کہ کلمہ حق بلند کرنا سجاد افضل ہے. جی میں آپ کے توسط سے عمران خان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا
کہ عمران خان نواز شریف صاحب بجائے ان سے چپل چھڑکنے کے یا ان کی مخالفت کرنے کے ان کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ ملا کر یہ اپنا الیکشن لڑیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے ان کی نواز لیگ کے ساتھ, کیونکہ اس پیپل پارٹی کو لوگ مکمل دیکھ چکے ہیں اور اس کے جو ان کو اتحادی ہیں ان کو بھی یہ لوگ آزما چکے ہیں. یہ لوگ بالکل ناکام ہو چکے ہیں, حکومت ناکام ہو چکی ہے, نہ گڈ گورننس ہے, نہ اپنا یہاں اپنا لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, لوگ انتہائی پریشان ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. تو غضنفر صاحب آپ نواز شریف صاحب کے خیر خواہ ہیں یا عمران خان صاحب کے خیر خواہ؟ کسی کا خیر خواہ نہیں ہوں, میرا کسی واللہ بلا کسی پارٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں, خدا کی قسم. میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑنے کے بجائے چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ نہ صرف ان دونوں کو بلکہ سب کو لڑنا نہیں چاہیے اور مل بیٹھ کے کام جو ہے وہ. مگر میں چاہتا ہوں نا کہ پیپل پارٹی کو لوگ دیکھ چکے ہیں نا, اس کے ساتھی کو بھی آزما چکے ہیں, تو یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ امید تو بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کالی رسیارات ختم ہوگی, صبح انشاءاللہ صبح سیر نمودار ہوگی لوگوں کی, پاکستانی عوام انشاءاللہ تعالیٰ اب اچھی حالات دیکھے گی, امید بڑی ہے. جی بہت شکریہ جی. غضنفر صاحب کال کر رہے تھے. ایک اور لائیو کالر ہے یوسف ہمارے ساتھ. یوسف کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہیں گے؟ السلام علیکم, کراچی سے عرض کر رہا ہوں, محمد یوسف. جی حضرت میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنی باتیں ہو رہی ہیں میں تو جمہوریت کا ہی قائل نہیں ہوں. آپ پوچھیں گے ایسی بات کر رہے ہیں, تو جمہوریت کس چیز کو کہتے ہیں وہ یہاں پہ ہے؟ اگر ہے تو وہی جمہوریت ہے. 65 سال سے انہی لوگوں کو ہم منتخب کر کے انہی کے بیٹے بھتیجے چچا ماموں یہ سارے آ رہے ہیں اور یہی نظام چلتا رہے گا. تو پھر یہی لوگ آئیں گے اور یہی لوگ کریں گے. کسی نے بھی کچھ کر کے نہیں دیا ہے. تو اگر یہ جمہوریت کو, اور آپ لوگ بھی اس کو جمہوریت سارا دن کرتے رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پروگرام چلتے رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پروگرام تو جی آمریت کے دور میں بھی چلتے رہے. جنرل مشرف جب تھے صدر اور انہوں نے جبر کیا اس وقت بھی چلتے رہے. صافت تو ایوب خان صاحب کے زمانے میں بھی چلتے رہی, بلکہ نوائب وقت کو تو یہ ترہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ ایوب خان کے دور میں بھی نوائب وقت جو ہے وہ صدائے حق بلند کرتا رہا. ابھی مزے آ رہے ہیں نا آپ کو, اور جتنے بھاری بھاری معاوضے مل رہے ہیں, کروڑوں روپے ایک اینکر کو مل رہے ہیں, وہ صرف اپنے پروگرام چلانے کے جمہوریت کا نام بدنام کر دیا. اور جمہوریت پاکستان میں ہونی ہی نہیں چاہیے. میرے حساب سے کوئی نیا نظام تلاش کرنا چاہیے. شکریہ, بہت شکریہ جی. محمد یوسف کراچی سے کال کر رہے تھے. پہلے یہ میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے اینکر پرسنز تو مسکل لوگ ہیں, وہ کروڑوں میں نہیں کھیلتے. تو یہ وہ میرا خیال ہے کنفیوژن کریٹ کیا گیا. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں, ایسے گروہ ہیں جو اس طرح کے فضا پیدا کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر ایک بندے کو گندا کیا جائے. اس طرح نہیں ہے. لیکن کسی حد تک ان کے تحفظات بھی ٹھیک ہے کہ جمہوریت نے جب ڈیلیور ہی نہیں کیا. مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ جو نظام چل رہا ہے, لیکن اس نظام کی جو اصلاح ہے وہ اسی نظام کے اندر موجود ہے. اس نظام کا جو تسلسل ہے, کیونکہ عوام اپنا مینڈیٹ کے ساتھ منتخب کرے گی لوگوں کو, پرانوں کو ریجیکٹ کرے گی, نئے لوگ آئیں گے, تو یہ تسلسل کے بعد بہت سے چہرے بدل جائیں گے اور نظام میں بہتری آئے گی. میاں صاحب یہ سوچ صرف یوسف صاحب کی نہیں تھی, بلکہ بہت سے لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں پاکستان کے جو چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی بساط کو لپیٹ دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں جب نئی حکومت آئی تو ایک دفعہ لوگ خوش ہوئے کہ آمریت کا دور ختم ہوا, لیکن 2010 کے وسط میں ہی تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا تھا حکومتوں کے, لوگوں نے پھر جنرل مشرف کو بلانا شروع کر دیا اور ایک دور آیا کہ مشرف صاحب بھی بڑے عروج میں پہنچنے والے تھے. تو یہ تو ہے کہ جمہوریت نے لوگوں کو ڈیلیور نہیں کیا اور لوگ مایوس تو ہیں. اسی لیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی کو جمہوریت کہتے ہیں تو وہ جمہوریت کو مانتے ہی نہیں, جمہوریت کے ساتھ لپیٹ دی جائے. لیکن جو محل جمہوریت ہی ہے, مطلب ادروائز دیکھیں اگر آپ کون سا نظام لائیں گے, وہ کہتے ہیں کوئی ایسا نظام کوئی صدارتی نظام کی بات بھی تو کی جا رہی ہے نا جی. جو معروف نظام ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام سے بدل دیا جائے. یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے معروضی حالات جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف ہیں جی. آپ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کچھ قوانین, کچھ ایسے رولز آف بزنس بنا سکتے ہیں جو آپ کے حالات کے متقاضی ہوں. یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہم بھارت کا ماڈل اپنائیں, ضروری نہیں ہم بنگلہ دیش کا ماڈل اپنائیں, یہ ضروری نہیں کہ ہم ویسٹ منسٹر جو ڈیموکریسی ہے یونائٹڈ کنگڈم کی وہ اپنائیں جہاں کا آئین لکھا ہوا ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ بڑے اچھے انداز میں چل رہے ہیں. یہ عوام کی امپاورمنٹ بھی ضروری ہے. عوام نہیں, آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا, تھوڑا سا یہ ہم ساری دنیا کا کام کرنا پڑے گا, خاص پہنچ بنا لے, کچھ نہ کچھ اپنا ہم چلائیں جمہوریت, لیکن جمہوریت میں لوگوں کو امپاور کریں, لوگوں کے اندر کوئی اس طرح کا آپ سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام آپ بہتر بنائیں, احتساب کو جو ہے,
تاکہ جو لوگ اوپر کرپشن کر رہے ہیں ان کو پکڑا جا سکے. عدلیہ کو آپ مضبوط کریں, عوام کے اندر واچ کمیٹیز بنائی جائیں جو باقاعدہ اسرٹ کریں, میڈیا میں واچ کمیٹیز بنائی جائیں. میڈیا بذات خود اچھا کام کر رہا ہے اور اس طرح کو ہائی لائٹ کریں. اس طرح کے آپ اپنے طور پہ آپ یہاں پہ باڈیز بنائی جا سکتی ہیں, واچ کمیٹیز جو ہیں, ویجیلنس کمیٹیز بنائی جا سکتی ہیں اس طرح کی, تو اس سے کافی حد تک تبدیلی میں کچھ چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے. چلیں وقت بھی بہت کم ہے میاں صاحب, ہم کچھ خبریں اور شامل کر لیتے ہیں. شہر میں ڈاکو راج, رواں سال سٹریٹ کرائمز 50% بڑھ گئے. سب سے زیادہ کرائم لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں ہوئے. مقدمات میں 28% اضافہ ہوا ہے. ڈکیتی کا پرچہ درج ہی نہیں ہوتا. وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پلان تشکیل دے لیا, یہ کہنا ہے سی سی پی او لاہور اسلم ترین صاحب کا. جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر بھی کامنٹ لیں گے سیف صاحب کا, لیکن ایک لائیو کالر ہیں. کون صاحب اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھجن خالد بات کر رہا ہوں قصور سے. میں نے میاں صاحب سے کچھ بات کرنی ہے. میں سب سے پہلے تو سارے میاں برادران کی عظمت کو میرا سلام. میں سر میرا اشارہ شہباز شریف صاحب کی طرف ہے. یہ خواجہ صاحب کی سب سے پہلی کال میں سن رہا تھا. انہوں نے ماشاءاللہ سارے جو صحابہ کرام تھے جو اپنے اپنے دور کے حکمران تھے ان کے بارے میں باتیں کی. آپ میاں صاحب کو ان کی پیروں کی دھول کے برابر بھی یہ لوگ عوام کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کر رہے. ان کا ایک ایکچولی میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. میں فرسٹ ٹائم ایسے کسی لائیو جو ہے. جی ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ نے کال کی. آپ اپنے انداز میں, اپنے الفاظ میں آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. سر وہ بات یہ ہے کہ میاں صاحب میں نے 2001 میں اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا کرائے کی سائیکل سے. تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں اللہ پاک. تو آپ کو تو پھر قوف لیگ میں جانا چاہیے تھا. جی آپ کو تو قوف لیگ میں جانا چاہیے تھا نا. نہیں سر بات تو سنیں نا. ان کے دور میں نے بزنس سٹارٹ کیا کرائے کی سائیکل سے. میں تقریباً 25 لاکھ پہ پہنچ گیا 2008 سے پہلے. تو ان کے ایک حکم سے جناب اس وقت میں پھر کرائے کی سائیکل پہ ہوں. تو یہ سر یہ ساری باتیں ہیں. یہ لوگ ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. قصور میں ایک محترمہ کو سپورٹ کر رہا ہوں. آپ کی وہ ریگولر وہ آپ کی گیسٹ ہوتی ہیں. آپ ڈاکٹر نیلوفر مہدی صاحبہ کی بات کر رہے ہیں غالباً. جی ڈاکٹر سیدہ نیلوفر صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. جی ان جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. ان لوگوں کی پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت شکریہ خالد. خالد کا بھی یہ کہنا ہے جی ہمیں تیسری قوت کو آزمانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت ایک اور لائیو کالر ہیں اورنگزیب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. اورنگزیب آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام پہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم سے؟ میں میاں والی سے بول رہا ہوں. جی پہلے یوسف صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جمہوریت سے کامریت ہی اچھی ہے. تو آپ دیکھیے آپ پروگرام کرتے ہیں عوام میں تو عوام کی کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اس وقت اورنگزیب کی آواز جو ہے ہم تک صحیح طور پہ نہیں پہنچ پا رہی. اس سے پہلے ہم قصور سے جی لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتا رہے تھے کہ میں نے محنت کر کے 25 لاکھ کا, وہ بھی تو دیکھیں نا جو بغیر محنت کے 25 ارب سے بھی اوپر چلے گئے. جی برادران ہیں یا باقی سب لوگ ہیں, زرداری صاحب کے اکاؤنٹس ہیں, وہ تو ایک ون اسٹروک آف دی پین. لیکن میاں صاحب محنت میں یہاں پہ بہت ڈفرینس ہے. میں وہی کہتا ہوں کون محنت. ایک میرے ساتھ عزیز دوست تھے بڑے بڑے, اور مجھے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ بھائی وہ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا بھائی وہ بڑے بیوقوف سے آدمی ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہتا کیوں؟ میں نے کہا وہ محنت سے بڑا آدمی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی ایک فراڈ کا جو عنصر آ چکا ہے کہ ہمارے ہاں تجارت میں لوگ حکمرانوں کی وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں جناب جب تک فراڈ نہ کیا جائے. نہیں, یہ ایک تھوڑا سا مسائل یہ بن گئے ہیں کہ بعض اوقات میں چلتے ہوئے میں کسی کو گاڑی سے ٹکر مار دوں, میں کہوں چونکہ زرداری اوپر غلط ہے اور میں بھی غلط ہوں, چونکہ نواز شریف غلط ہے اور میں بھی غلط ہوں. دیکھیں جب میں نے کوئی, ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے, اور اس طرح ہر آدمی اکاؤنٹیبل ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اور قانون کے آگے.
اب میں اگر اپنی جگہ غلط ہوں، میں اپنے والد کو اس کا مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتا. لیکن سر دیکھیں تو نا، ہمیں تھوڑا اپنے اندر میں ایک چیز یہاں خود پہ احتسابی سوری کرنی انٹرپٹ کری آپ کو، یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارے پاس روزگار نہیں ہوگا، ہمارے پاس ایجوکیشن جو ہے، تعلیم جو ہے وہ سستی نہیں ہوگی، یکساں نظام تعلیم نہیں ہوگا، اس طرح سے تفریق ہو گئی لوگوں میں، تو پھر یہ کرپشن، یہ بدعنوانیاں، یہ مدیحہ میں آپ کو ایک مثال دوں گی، مثال دوں کہ اس معاشرے میں ایسے ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو ٹوٹی جوتیوں کے ساتھ، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. کبھی زندگی میں نہ وہ خود کچھ بمبار بنتے ہیں، نہ وہ فراڈ کرتے ہیں، نہ وہ کسی سے رشوت لیتے ہیں. ان کا ایمان پختہ ہے، وہ اپنی محنت سے، لگن سے وہ آگے بڑھتے ہیں، کچھ حاصل کرتے ہیں. لیکن معاشرے کو اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ریاست کو اور معاشرے کو مل کر ان کی بہتری کے لیے ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں، ان کو سٹرینتھن کریں. جیسے اب میاں شہباز شریف کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ تعلیم کے میدان میں انہوں نے خاص طور پہ ایسے ایسے بچے جن کے والد جو ہیں وہ ایک ڈالا چلا رہے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تانگے بان ہیں، محسن جو کہ تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا، انہوں نے بڑا امپاور کیا، بڑا سٹرینتھن کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کو مالی، ان کو بھی ان کی امداد کی ہے. اس طرح کی پالیسیاں بنائیں. اب تھوڑا تھوڑا وفاقی حکومت بھی ذرا اس ڈگر پہ چل پڑی، اچھی بات ہے. یہ ڈیمانسٹریشن افیکٹ جو ہے، یعنی ایک دوسرے کی تقلید میں اگر کوئی بڑھ چڑھ آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور اچھے انداز میں کرے تو کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور محنت جو ہے اگر دل سے کی جائے، لگن سے کی جائے تو ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لے کے آتی ہے. اور آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، ارادہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. کوئی بھی کام دنیا میں ناممکن نہیں ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے طور پر ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس وقت اپنے آپ میں یہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور اپنے حالات کو خود ہی بہتر کرنا ہے. نیوز لاؤنج میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم میاں سفر رحمان صاحب، بہت شکریہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہنے کے لیے.